बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिला दुरूस इहयाउल उलूम का 5वां सिलसिला आज, और इल्म की अहमियत के हवाले से भी 5वां हिस्सा है। इल्म की अहमियत के मुतल्लिक़ 4 हिस्से पहले बयान किए गए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी किताब इहयाउल उलूम के अंदर मौला अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल मुबारक नकल फरमाया। मौला अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते हैं, कायनात के अंदर फ़ख्र के लायक जो हज़रात हैं वो सिर्फ़ उलमाए किराम हैं। कायनात के अंदर जिन पे फ़ख्र किया जा सकता है कि अल्लाह ने इनको इज़्ज़तें अता की हैं, वो क्या हैं? उलमाए किराम हैं। और आपने आगे बड़ी खूबसूरत बात की, मौला अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया, जो जाहिल लोग होते हैं वो उलमा के दुश्मन होते हैं। जो भी आलिम दीन से बगावत करेगा, आलिम दीन के ख़िलाफ़ होगा, उलमा के ख़िलाफ़ होगा, तो जहालत उसके अंदर यकीनी तौर पे पाई जाएगी। ये हज़रत सैयदना मौला अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पहले फरमा दिया था। असर हाज़िर के लिहाज से भी कुछ लोग अपनी जहालत की बिना पर उलमाए किराम से लड़ते हैं और अपना जो है ना जाहिलपन ज़ाहिर करते हैं, और उलमाए किराम से वो क्या करते हैं? सामना करते हैं। हालांकि दुनिया सारी को पता है कि उनके अंदर जो है ना कितनी कम इल्मी पाई जा रही है। उन्होंने दीन के मदरसे का वो क्या कहते हैं, दाल तक नहीं खाई, लेकिन उलमाए किराम के सामने सीना तान तान के आते हैं। तो ऐसे लोगों के मुतल्लिक़ मौला अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पहले फरमा दिया कि जो भी आलिम दीन की मुखालफत करेगा, जहालत उसके अंदर पाई जाएगी। और आगे हज़रत मौला अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने क्या फरमाया? इल्म के ज़रिए क्या करो? कामयाबी हासिल करो। और आपने फरमाया कि जब इल्म तुम हासिल करोगे तो इसके ज़रिए तुम हमेशा ज़िंदा रहोगे। बाकी लोग मुर्दा हैं, उलमाए किराम हमेशा ज़िंदा रहने वाले। कितना खूबसूरत अकीदा हज़रत सैयदना मौला अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दिया। इल्म हासिल करो, इसकी वजह से तुम ज़िंदा रहोगे, बाकी सारी दुनिया जो है वो मुर्दा है। तो इल्म एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम जिंदा कायनात के अंदर, बल्कि हमारा नाम क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। और आप बखूबी जानते हैं इस हवाले को कि जितने उलमाए किराम दीन की उलूम को हासिल करते हैं, बड़े बड़े हमारे बुज़ुर्ग पुराने जो वफ़ात पा चुके हैं, आज भी उनकी अस्मा ज़िंदा हैं और क़यामत तक उनकी अस्मा ज़िंदा रहेंगी। ये मकाम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदों को इल्म की वजह से अता फरमा रहा है। आगे एक और बुजुर्ग हैं, उन्होंने बड़े कमाल की बात की, फरमाया कायनात में सबसे जो इज़्ज़त वाली चीज़ है वो इल्म है। और आगे उन्होंने क्या फरमाया? इज़्ज़त से बढ़कर कोई चीज़ इल्म से बढ़कर कोई चीज़ इज़्ज़त वाली नहीं है। फरमाया कि बादशाह लोगों पर हुक्मरान हैं, लेकिन जो उलमा होते हैं वो हुक्मरानों पर क्या करते हैं? हाकिम होते हैं, बादशाहत करते हैं। एक बादशाह अगर अपनी कुर्सी पे बैठा, वो अपनी बादशाहत सारी दुनिया के सामने ज़ाहिर कर रहा होता है। अपनी बादशाहत से क्या करता है? सारी दुनिया के सामने, सारे लोगों के सामने अपनी बादशाह तो चला रहा होता है, लेकिन जो उलमाए हक्का होते हैं, उलमाए दीन होते हैं, उलमाए किराम होते हैं, वो अपनी हुक्मरानी बादशाहों के ऊपर चलाते हैं। और इस हवाले से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि तआला अलैह से जब पूछा गया इंसान कौन है, इंसान की तारीफ़ क्या है, तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया कायनात में इंसान सिर्फ वही लोग हैं जो दीन की उलूम को हासिल करते हैं, इसके अलावा कोई भी इंसान नहीं है। और आपसे जब पूछा गया बादशाह कौन है, बड़े बड़े लोग हैं जो बादशाह के मनसब पे बैठे हैं, बादशाह हकीकी मानों में कौन है? तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया परहेज़गार लोग ही बादशाह हैं, इसके अलावा कोई बादशाह नहीं है। और आपसे जब पूछा गया बेवकूफ़ कौन है, तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने कितना खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया वो लोग जो दीन के ज़रिए दुनिया को खाने वाले होते हैं, वो कायनात के सबसे बड़े बेवकूफ़ तरीन लोग हैं, जो दीन के नाम पर दुनिया को खाने वाले हैं। और इस हवाले से रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम की उम्मत के एक बुज़ुर्ग हैं, हज़रत फ़तेह मूसली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपसे जब ये पूछा गया कि क्या बात है कि जब मरीज़ को खाने पीने से रोक दिया जाता है, दवाई देने से, खाने से, पीने से रोक दिया जाता है तो वो मर जाता है, तो उन्होंने हाज़रीन से कहा कि हाँ ऐसे ही है। फरमाया यही जो है दिल का मामला है कि जब दिल को इल्म और हिकमत से रोक लिया जाता है तो दिल भी इंसान का मर जाता है। और एक बात आपने इरशाद फरमाया, अगर 3 दिन इल्म और हिकमत से अगर दिल को रोक लिया जाए कि 3 दिन गुजर जाएं, कोई भी इल्म की बात, कोई भी इल्म का मसला उस इंसान ने अपने दिल के अंदर दाखिल नहीं किया, तो आप कहते हैं उस इंसान का दिल मर जाता है। खाने पीने और दवाई से रोकने से जैसे मरीज मर जाता है, इसी तरह
اگر علم و حکمت کو دل سے روکا گیا تو انسان کا دل مر جائے گا. دل کا زندہ رہنا یہ بہت ضروری ہے. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ کم از کم 2-3 دنوں کے اندر لازمی کوئی نہ کوئی ایک آدھ مسئلہ دین کا لازمی سیکھا جائے اور اس کو اپنے دل کے اندر جگہ دی جائے. شریعت کا مسئلہ ہو، عقیدے کا مسئلہ ہو، فقہ کا مسئلہ ہو، اس حوالے سے، تاکہ علم و حکمت سے ہمارا دل جو ہے وہ مزین اور روشن ہوتا رہے. اس حوالے سے آگے کیا ارشاد فرمایا حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ تم پر لازم ہے کہ علم کے اٹھنے سے پہلے علم کو حاصل کر لو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا علم کے اٹھنے سے پہلے علم کو حاصل کیسے کرنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب علماء اٹھ جاتے ہیں، علماء اس دنیا سے وفات پا جاتے ہیں تو علم بھی اٹھ جاتا ہے. اور آگے آپ نے قسم کھا کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال کا جملہ ارشاد فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں عبداللہ ابن مسعود کی جان ہے، فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ اگرچہ بہت بڑا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ قیامت کا جب دن ہوگا شہداء اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، تمنا کریں گے کہ کاش ہم نے دنیا کے اندر علم حاصل کیا ہوتا اور علماء ہی میں ہمیں شمار کر کے اس دنیا سے اٹھایا جاتا. اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم اس انداز میں حاضر ہوتے کہ علماء کرام کی جماعت کے اندر ہمیں پکارا جاتا. تو شہداء بھی رش کریں گے ایسے علماء پر جنہوں نے دنیا کے اندر رہ کر علوم کو حاصل کیا، دین کو حاصل کیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ کیا کریں گے، شہید بھی ان پر رش کریں گے، شہداء بھی ان پر رش کریں گے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بڑے کمال کا جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں علم کو حاصل کرو. فرمایا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ایک عظمت کی چادر ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ جب بندہ دین کا ایک باب سیکھ لیتا ہے، ایک باب کو پڑھ لیتا ہے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ اللہ اپنی عظمت کی چادر سے اس بندے کو ڈھانپ لیتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ پھر جب بندہ کوئی گناہ کا ارادہ کرے یا کوئی گناہ کر لے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر رب اس بندے کو اپنی رضا کے کاموں میں لگا دیتا ہے، اس کو نیکی کی راہ پہ چلا دیتا ہے. حتیٰ کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ اس عظمت والی چادر کو واپس نہیں لیتا، اور یہ اتنا طویل سلسلہ چلتا رہتا ہے صرف ایک باب کا علم سیکھنے کی وجہ سے اللہ عظمت کی چادر واپس نہیں لے گا. اتنا سلسلہ یہ بڑھ جاتا ہے، طویل ہو جاتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے. اس بندے سے اللہ عظمت کی چادر واپس نہیں لیتا. یہ ایک باب دین کا سیکھنے کے لحاظ سے اللہ نے اس کو یہ شان اور مقام عطا کیا کہ اللہ اس پر عظمت کی چادر پہنائے گا. تو قربان جائیں وہ لوگ جنہوں نے ایک باب نہیں پتہ کتنے ابواب دین کے علوم سیکھے اور پھر لوگوں کو سکھائے، تو اللہ نے ان کو کتنی عظمتیں، کتنی شانیں، کتنے مقامات سے نوازا ہوگا. اس حوالے سے آگے اور بھی اقوال علماء کرام نے جو ہے نا نقل کیے ہیں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے. آپ نے ایک قول علماء کرام کے حوالے سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کیا فرمایا، صحابی رسول نے فرمایا لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے والے کے لیے ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ جو مچھلیاں دریا کے اندر ہوتی ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتی ہیں. اور آگے بعض علماء کرام نے کیا فرمایا، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگ ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ تشریف لائے ایک علاقہ کے اندر اور وہاں پر کچھ عرصہ ٹھہرے، لیکن کسی انسان نے آپ سے کوئی سوال نہ کیا. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ایک علاقہ کے اندر آئے، کسی انسان نے آپ سے کوئی سوال نہیں کیا، دین کا مسئلہ نہیں پوچھا. تو آپ نے فرمایا علاقے والوں سے کہ مجھے کرایہ دو. وہ حیران ہو گئے کہ ہمارے پاس بندہ آیا ہے کہ کرایہ کیوں مانگ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کرایہ دو، میں کرایہ بھر کر سفر کر کے اس شہر کے اندر جاتا ہوں جہاں پہ لوگ دین کے علوم کے لیے ترس رہے ہیں تاکہ وہ مجھ سے مسائل پوچھیں. اس لحاظ سے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذوق تھا علم پڑھانے کا، آگے سکھانے کا، کہ آپ نے علاقے والوں سے کہا کہ مجھے پیسے دو، میں کرایہ بھر کے ایسے علاقے کے اندر جاتا ہوں جہاں پہ علم دین کا فیض نہیں بانٹا جا رہا تاکہ لوگ مسائل پوچھیں میں ان کو جواب دوں.
اور حضرت عطا رحمتullah تعالی علیہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو وہ رو رہے تھے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں نے پوچھا حضور والا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ آج کے دن کسی بندے نے مجھ سے مسئلہ نہیں پوچھا، تو میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ آج کسی بندے نے مجھ سے دین کا کوئی مسئلہ نہیں پوچھا. اور آگے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر علماء کرام نہ ہوتے تو لوگ چوپایوں کی طرح ہوتے. فرمایا کہ وہ علماء ان کو تعلیم کے ذریعے چوپایوں کی حالت سے نکال کر انسانیت کی حالت میں لاتے ہیں. انسان اور چوپائے میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر علماء نہ ہوتے، حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ نے فرمایا، تو انسانوں کی حالت بھی چوپایوں کی طرح ہوتی. علماء محنت کر کے کیا کرتے ہیں؟ تعلیم دیتے ہیں اور جو ہے لوگوں کو چوپایوں سے ممتاز کر دیتے ہیں، ان کو انسان بنا دیتے ہیں، وہ چوپائے ہی رہتے ہیں. اور آگے ایک اور قول جو ہے وہ نقل کیا گیا کہ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی جو امت کے علماء ہیں نا، وہ ماں باپ سے بڑھ کر لوگوں پر کیا ہے؟ رحیم ہے، کریم ہے، شفیق ہے، مہربان ہے. کیوں؟ آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، جبکہ جو علماء ہوتے ہیں وہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. تو اس واسطے علماء جو ہوتے ہیں وہ لوگوں پر بہت شفیق ہوتے ہیں، بہت کریم ہوتے ہیں، بہت پیار کرنے والے ہوتے ہیں بنسبت ماں باپ کے بھی. اتنا ماں باپ اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے جتنے علماء کرام جو ہیں لوگوں سے پیار کرتے ہیں. ماں باپ بچے کو دنیا کی آگ کے نزدیک نہیں جانے دیتے، دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں، جبکہ علماء اپنی محنت کر کے اس بندے کو کیا کرتے ہیں؟ دوزخ کی آگ سے بچاتے ہیں. تو اس واسطے علماء جو ہیں یہ زیادہ ہی شفیق ہیں لوگوں پر. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ کیا علم حاصل کرو، اس کا جو سیکھنا ہے علم کا وہ اللہ کے خوف کا باعث ہے. جو بندہ علم کو سیکھ لیتا ہے اس کے دل کے اندر خدا کا خوف ڈالا جاتا ہے. اور آگے آپ نے کیا فرمایا کہ اس کی تلاش کرو علم کی. فرمایا کہ اس کی جو تلاش ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر عبادت ہے. جب آپ چل کر اچھی نیت کے ساتھ علم کو حاصل کریں گے نا، وہ آپ کا جو چلنا ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت شمار ہوگا. اور آپ نے فرمایا جو اس کا درس ہے نا، علم دین کا درس دینا، یہ اللہ کی بارگاہ میں تسبیح ہے. جو کلمات دین کے لحاظ سے انسان کے منہ سے نکلتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں تسبیح بن جاتی ہے، تسبیح شمار ہوتی ہے. اور آپ نے فرمایا اس کے اندر بحث کرنا، دین کے معاملے کے اندر بحث کرنا، فرمایا یہ جہاد ہے اللہ کی بارگاہ میں. جیسے جہاد والے بندے کو ثواب اللہ عطا کرتا ہے، ایسے دین کے معاملے میں جو رضائے الہی کی نیت سے باس مباحثہ کیا جاتا ہے اس کے اندر بھی اللہ اتنا ثواب عطا کرے گا. اور فرمایا کہ کسی بے علم شخص کو علم سکھانا، فرمایا یہ صدقہ ہے. جس طرح اللہ صدقہ کرنے والے کو ثواب عطا کرتا ہے، اسی طرح جب بندے کے پاس دین نہیں ہوتا اور کوئی بندہ اس کو دین سکھاتا ہے، مسئلہ سکھاتا ہے، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں کیا بن جاتا ہے؟ صدقہ بن جاتا ہے. اور آگے آپ نے کیا فرمایا کہ یہ علم جو ہے یہ قرب خداوندی کا ذریعہ ہے. جس طرح حدیث میں آتا ہے نا کہ بندہ نوافل پڑھ کے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اسی طرح دین پڑھانے سے اور پڑھنے سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، بندہ اللہ کی بارگاہ میں قریب ہو جاتا ہے. اور آگے آپ نے کیا فرمایا علم جو ہوتا ہے وہ تنہائی کے اندر غمخوار ہوتا ہے. اور آگے آپ نے کیا فرمایا؟ علیحدگی میں یہ ساتھی ہوتا ہے. بندہ جب اکیلا ہو یہ دین ہی ہوتا ہے جو بندی کی رہنمائی کرتا ہے. سب سے کائنات میں سب سے باوفا دنیا اور آخرت کے لحاظ سے جو ساتھی ہے، دوست ہے، وہ دین ہے. یہ تنہائی کا بہت بڑا ساتھی ہے ہمارا. اور آگے آپ نے کیا فرمایا دین میں رہنما خوشی اور تنگی کی حالت میں صبر دینے والا ہے. خوشی کے اندر یہ دین ہماری رہنمائی کرتا ہے، جبکہ ہم جب پریشان ہوتے ہیں، جب تنگ دست ہو جاتے ہیں، تو دین ہی ہے جو ہمیں صبر دیتا ہے. ظاہری بات ہے جب دین ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا نا صبر کس انداز میں ہم نے کرنا ہے. صبر کی تلقین کرتا ہے، صبر ہمیں سکھاتا ہے. تو یہ سارا کچھ کیا ہوتا ہے؟ دین کے لحاظ سے جو ہے نا، تنگی کے لحاظ سے یہ کیا کرنے والا ہوتا ہے؟ صبر دینے والا ہوتا ہے. اور آگے آپ نے کیا فرمایا کہ اجنبی لوگوں کے ہاں رشتہ دار اور جنت کے راستے کا اگر مینار ہے نا تو وہ علم دین ہے. یہ جنت کے راستے کا مینار ہے. اور فرمایا کہ اللہ نے اس کے ذریعے